सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट लौटे पाकिस्तान केमिकल्स के 75.01% शेयर्स $68 मिलियन में खरीदने में कामयाब हो गई है। लौटे पाकिस्तान की प्रोडक्शन कम होने की वजह से मुल्की केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर हो रहा था। महंगी इंपोर्ट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से मुल्की एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही थी। माहिरीन के मुताबिक लौटे केमिकल्स को खरीदने के बाद एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप केमिकल सेक्टर में अहम और मजबूत प्लेयर के तौर पर सामने आया है। केमिकल सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के लौटे की एक्विजिशन को पाकिस्तान के केमिकल सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर का रिवाइवल करार दे रहे हैं। कॉटन के बाद पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे अहम रॉ मटेरियल होता है, जिसे मुख्तलिफ अक़साम के टेक्सटाइल और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की पॉलिस्टर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,34,000 मैट्रिक टन से जायद है। पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर इंडस्ट्री इस वक्त सिर्फ 66% पर चल रही है। पॉलिस्टर बनाने की इंडस्ट्री को चलाने के लिए बुनियादी रॉ मटेरियल के तौर पर ऑर्गेनिक केमिकल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। $151.5 मिलियन का एथिलीन ग्लाइकोल और $174 मिलियन का पैराजाइलिन भी इंपोर्ट किया जाता है, ताकि पाकिस्तान में प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड को प्रोड्यूस किया जा सके। कम प्रोडक्शन होने की वजह से पाकिस्तान तकरीबन $52 मिलियन का प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की पॉलिस्टर इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान की सालाना पॉलिस्टर की डिमांड 4,61,000 मैट्रिक टन से जायद है, जबकि पाकिस्तान हर साल 3,53,000 मैट्रिक टन पॉलिस्टर बना रहा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में केमिकल रॉ मटेरियल महंगे इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान $0.69 फी किलोग्राम के हिसाब से पैराजाइलिन इंपोर्ट करता है, जबकि भारत $0.63 फी किलोग्राम के हिसाब से इंपोर्ट करता है। एथिलीन ग्लाइकोल दूसरा बुनियादी केमिकल है जिसकी मदद से पॉलिस्टर की सनत चल रही है। इसे पाकिस्तान कुवैत और सऊदी अरब से $0.85 फी किलोग्राम पर इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत यही केमिकल आधी कीमत पर इंपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान थाईलैंड से $1 में प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड इंपोर्ट करता है, जबकि भारत इस वक्त यही एसिड सिर्फ आधी कीमत में यानी $0.48 में इंपोर्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 520 फॉरेन सप्लायर्स की जानिब से सालाना 4,000 के करीब शिपमेंट्स पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए आती हैं। 370 से जायद बायर्स ने पाकिस्तान से प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड इंपोर्ट किया है, जिससे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है और महंगी इंपोर्ट्स की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ गई है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने केमिकल की इंपोर्ट को कम करने के लिए यह अहम कदम उठाया है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने केमिकल सेक्टर में वसी तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए पॉलिस्टर और प्यूरिफाइड टेरिफ्थिलिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और रॉ मटेरियल को पाकिस्तान में ही तैयार करने का प्लान बनाया है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती का कहना है कि लौटे पाकिस्तान को खरीदने का फैसला इसलिए किया गया ताकि केमिकल के ग्लोबल पोर्टफोलियो को कमोडिटी केमिकल से हाई एंड केमिकल्स की तरफ दोबारा बैलेंस किया जा सके। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट और मॉन्टेज ग्रुप के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप है। मॉन्टेज ग्रुप मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ट्रेड कंपनी है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप पाकिस्तान और अब्रॉड के केमिकल सेक्टर में वसी तजुर्बा रखता है। शहरियार चिश्ती का सिलसिले में मजीद कहना था कि एशिया पाक इन्वेस्टमेंट वहां सरमायाकारी कर रहा है जहां इस वक्त मुल्क की जरूरत सबसे ज्यादा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ का कहना था कि थरकोल में इन्वेस्टमेंट को मजीद बढ़ाकर रॉ मटेरियल को पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा और पाकिस्तान अरबों डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बचा सकेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुस्तहकम हो सकेगी और एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप मुल्की मईशत को पायदार तरक्की देने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट में फ्रंट से लीड कर रहा है। एशिया पाक के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की एफडीआई को रागिब करने की पॉलिसी ठीक नहीं है। लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल बिजनेसेस और लोकल लैंडर्स के बगैर मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की तारीख में कभी किसी कौम ने सिर्फ एफडीआई पर इन्हिसार करके मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की नहीं दी है। एफडीआई के जरिए टेक्नोलॉजी और जदीद तरीके से पाकिस्तान को मिल सकते हैं, लेकिन एफडीआई के लिए लोकल इन्वेस्टर्स और लोकल बिजनेसेस को नजरअंदाज करने से गैर मुल्की इन्वेस्टर्स का भी मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। अब हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए कि इन मुआशी माहिरीन की इन तजावीज़ को बड़ी संजीदगी के साथ ले, ताकि ना सिर्फ हमारे मुल्क में एफडीआई का सही इस्तेमाल हो सके, हमारे जो लोकल लैंडर्स हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसमैन हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा सके और वो हमारी मईशत में बेहतर और कलीदी किरदार अदा कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. پاکستان میں تیل و گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا 19واں بڑا ملک ہے جہاں پر تیل اور گیس کے وسیع ذخائر ہیں. ایک تحقیق سامنے آئی ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ بلوچستان، پختونخوا، ساحلی پٹیوں، بھارتی راجستھان سے جڑے پاکستان کے علاقے تیل اور گیس سے مالا مال ہیں. راجستھان کی سرحدی پٹی سے روزانہ 3 سے 4 لاکھ بیرل تیل نکالا جا سکتا ہے، جبکہ سندھ کے علاقے سانگڑ سے پنجاب کے قصور تک کا علاقہ تیل سے مالا مال ہے. سندھ کے شمالی اضلاع جیسے گھوٹکی، سکھر، جیکو آباد، شکارپور اور خیرپور میں پاکستان کی بڑی گیس فیلڈز موجود ہیں. جنوبی سندھ میں خاص طور پر بدین، سانگھڑ اور میرپور خاص کے زیادہ تر تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. سندھ کے پاس پاکستان کے 351 تیل و گیس کے ذخائر ہیں جو اسے ملک کا سب سے بڑا پیداواری صوبہ بناتے ہیں. پاکستان اپنی ضرورت کا 20% آئل پیدا کرتا ہے جبکہ باقی 80% ہم دیگر ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے آئل اینڈ گیس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہے. حکومت آئل اینڈ گیس کی پیداوار کو بڑھانے کی کوششیں تو کر رہی ہے. حکومت نے تقریباً 10 سال بعد ملک میں آئل اینڈ گیس کی تلاش کے لیے 71 بلاکس کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کے مطابق حکومت نے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 71 نئے بلاکس کھول دیے ہیں. 40 نئے آف شور بلاکس اور 31 آن شور بلاکس کا اعلان کیا گیا ہے. ملک میں ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ ڈسکور نہیں ہوا ہے. حکومت بحران سے بچنے کے لیے اور امپورٹ پر انحصار کو کم کرنے کے لیے آئل اینڈ گیس پروڈکشن میں اضافہ کر رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں تیل و گیس کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ملک میں کروڈ آئل کی اوسط یومیہ پیداوار 66,234 بیرل ریکارڈ کی گئی ہے جس میں 3% کا اضافہ ہوا ہے. گیس کی اوسط یومیہ پیداوار 3165 MMCFD ریکارڈ کی گئی ہے جس میں 9% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. اب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آئل اینڈ گیس سیکٹر سے تعلق رکھنے والی کمپنیز کے وفد کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے کہ اگلے 3 سالوں کے دوران پیٹرولیم اور گیس کی تلاش کے لیے $5 ارب کی انویسٹمنٹ سے تقریباً 240 مقامات پر کھدائی کی جائے گی. اب دیکھنا ہے کہ اس سے کتنی ایکسپلوریشن ہوتی ہے اور ہمارے امپورٹ بل پر کتنا بہتر حکمت عملی اس کی کیا ہو سکتی ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عارف صاحب، تیل و گیس کے ذخائر اس وقت جو چھوٹے چھوٹے تو دریافت ہو رہے ہیں لیکن جس مقدار میں ہمیں ضرورت ہے شاید ابھی ہم وہاں پہنچنے سے بہت دور ہیں. اب اس صورتحال میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ نئی ایکسپلوریشنز کیسے ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ جی. نئی ایکسپلوریشن کرنے کا خیر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ان ایکسپلورڈ ایریا ہے وہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے انوائٹ کریں اور لوگ وہاں پہ بلاک لیں، اس کے لیے بڈ کریں، بلاک لیں، ایکسپلوریشن کریں. یہی طریقہ ہے. لیکن میں نے ایک ورڈ یوز کیا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کا. جب آن شور ایکسپلوریشن کی بات آتی ہے تو آن شور کے لیے صرف ہمارے 2 صوبے رہ گئے ہیں جہاں پہ کوئی خاطر خواہ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، جس میں KP ہے، جس میں بلوچستان ہے. اور اگر ہم کنٹیکچوئل انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھیں تو پچھلے 2 سال کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن انہی صوبوں میں جتنی خراب ہے میں نے اپنی لائف میں پہلے شاید ہی دیکھی ہو اتنی خراب سچویشن آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے یا سیکورٹی کے حوالے سے. جب آپ کی جو ایکسیس ہی نہیں ہے، لینڈ ایکسیس ہی نہیں ہے اور لوکل کمپنیز کو نہیں ہے اور فارن کمپنیز کو کہاں سے آپ دیں گے، اور فارن کمپنیز کیا کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے آتا ہے سب سے ہائی کیپٹل انٹینسو انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایکسپلوریشن سائٹ پہ. تو باہر کی کمپنی ہو یا لوکل ہو سب کو پتہ ہے کہ بھئی اس میں یہاں پہ ایکسپلوریشن کی کاسٹ کیا ہے، اس میں جو آپ کا لا اینڈ آرڈر رسک کیا ہے، سیکورٹی مینجمنٹ کاسٹ کیا ہے. اب ایک ویل ڈرل کرنے سے زیادہ اگر آپ کو سیکورٹی کی کاسٹ آ جائے اور پھر بھی سیکورٹی فول پروف نہ ہو تو پھر کیوں کوئی کنسیڈر کرے گا کہ ہمارے ہاں ان علاقے میں ایکسپلور کرنے کے لیے آئے. تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جن چیلنجز کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی مارکیٹ کو ڈیزائن کرنا چاہیے. ہمیں یہ نئے بلاک ہم نے بڑا خوش ہوں ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ چلیں ایک سٹیپ لیا کہ ٹھیک ہے جی ایکسپلوریشن بلاک آپ نے اناؤنس کر دیے فار بیڈنگ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایکسکیوز می آئل اینڈ گیس انڈسٹری کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ پرابیبلی یہ آن شور کی ایکسپلوریشن کے لیے یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اس میں پہلے جو ایشوز ہوتے تھے اس سے اس 2 سال میں 2 ایشو اور ایڈ ہو گئے ہیں. جو 2 ایشو ایڈ ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ یا ڈیمانڈ جو ہے گیس کی ڈیمانڈ خاص کر کے آپ کی کم ہوئی ہے پچھلے سال. 10% سے بھی زیادہ ریڈکشن آئی ہے ڈیمانڈ میں. اس کی وجہ آبویسلی یہ ہے کہ آپ نے
جو پرائسز ہیں گیس کی وہ اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ کنزیومرز کی جو ہے کیپیسٹی ٹو پرچیز یا پرچیزنگ پاور جو ہے وہی بڑی سیریسلی ایڈورسلی افیکٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے۔ اب جب ڈیمانڈ میں اب کمی آ رہی ہے، آپ نے انٹرنیشنلی جو آپ نے کانٹریکٹ کیے ہیں LNG امپورٹ پہ، اس پہ آپ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہو یا کوشش کر رہے ہو کہ کم سے کم کارگو لینے پڑے کیونکہ ڈیمانڈ کم ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم ان سچ اے سچویشن آپ نئے انویسٹر کو کیسے آپ انڈیوس کر سکتے ہو یا کیا انسینٹیو آپ دو گے کہ اگر آپ ڈسکور کرو گے تو آپ کی گیس کا کیا ہم کریں گے؟ یہ ساری ایک جب بھی آپ نے ایک نیا بزنس انیشیٹو لینا ہوتا ہے، آپ کو یہ ساری کنٹیکسچل انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے لینا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہیں؟ صرف پاکستان کی ایک پلس پوائنٹ ہے، وہ پلس پوائنٹ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں فسکل سسٹم بڑا کنڈیوسو ہے انویسٹرز کے لیے، اور گیس کی پرائسز بہت ہائی ہے انویسٹر کے لیے۔ یہ دونوں کمرشل پازیٹیو چیزیں ہیں، لیکن کمرشل سے زیادہ بھی جو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے انویسٹمنٹ ڈیسیژن میں، وہ چیز ہے آپ کی جو سیکورٹی آف انویسٹمنٹ ہے، سیکورٹی آف مین اینڈ مٹیریل ہے، لینڈ ایکسیس ہے، پھر آپ کی ریپیٹریشن آف فارن ایکسچینج ہے، آپ کی مارکیٹ ہے، کنزمپشن ہوگی یا نہیں۔ یہ کنسیڈریشن جب یہ ساری آؤٹ ہوں، صرف آپ ایک چیز پہ جا کے آپ یہ کریں کہ اچھا جی ہم بلاک اتنے زیادہ اناؤنس کر دیے ہیں۔ فار ایگزامپل 40 بلاک آف شور میں اناؤنس کیے گئے ہیں، پاکستان میں 15-16 آف شور کے ویل ڈرل ہو چکے ہیں، اور بات یہ ہے کہ آج تک انفارچونیٹلی کوئی ڈسکوری اس طرح سے نہیں ہوئی۔ چھوٹے مائنر گیس شوز تو ضرور آئے ہیں، لیکن اگر ڈسکوری نہیں ہوئی تو یک دم 40 ایکسپلوریشن بلاک اسپیشلی ان آف شور اناؤنس کرنا مجھے بالکل ایک سینسیکل لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک بلاک ایکسپلوریشن آف شور ایکسپلوریشن کے لیے اگر ایک ویل آپ نے ڈرل کرنا ہے تو اس سے 150 سے 200 ملین ڈالر ایک ویل کی ڈرلنگ کی کاسٹ آتی ہے۔ 40 بلاک کا مطلب ہے کہ منیمم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ کوئی ایک ویل تو ڈرل کیا جائے گا نا، سو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پہ ایک چیز پازیٹیو ضرور ہو سکتی ہے آف شور کے حوالے سے کہ یہاں پہ سیکورٹی کنسرن کم ہوں گے، لیکن یہاں پہ سائز آف انویسٹمنٹ ہے اتنی زیادہ ہے، پراسپیکٹیوٹی اتنی زیادہ نون نہیں ہے، کوئی ڈسکوریز نہیں ہے آف شور میں۔ سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو 40 بلاک کا مطلب 4 بلاک اگر آپ اناؤنس کرتے ہائیسٹ رینکنگ جو بہتر پراسپیکٹیوٹی کے، اس کا تو سینس بنتا تھا، لیکن اگر آپ نے 40 آف شور بلاک کیے ہیں، اناؤنس کر دیے ہیں، اور اس میں بڈ اگر 2 یا 3 بلاک کے لیے آئے تو بیسیکلی آپ اپنی پراسپیکٹیوٹی کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں۔ ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کلیئرٹی مزید آنی چاہیے حکومت کی طرف سے کہ کیوں پھر اتنی بڑی تعداد میں آف شور بلاکس کو اناؤنس کیا گیا۔ اچھا، یہ جو پہلے سے ایگزسٹنگ ہمارے پاس جو ذخائر موجود ہیں، اگر صرف سندھ کی ہم بات کریں یا 350 سے زائد آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی کیا فردر انویسٹمنٹ چاہیے یا اس میں مزید کسی ایکسپرٹی یا ریسرچ کی ضرورت پڑے گی؟ اگر پروڈکٹیوٹی ہمیں اس کی بڑھانی ہے، چونکہ ایک لمیٹڈ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہم وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ایگزسٹنگ آن شور آئل اینڈ گیس فیلڈز ہے نا جو پروڈیوسنگ ہے، اس کے اندر تو مارجن ضرور ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کا۔ اس میں سیکنڈری ریکوری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور وہ بڑا امپریسو بات یہ ہے کہ OGDC نے کافی پچھلے کوئی 3-4 مہینوں میں 5 مہینوں میں یہ پروڈکشن بڑھائی بھی ہے ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر کے، لیکن وہ جو ہے نا تو ایگزسٹنگ ریسورسز کی بات ہے۔ فار ایگزامپل آپ یہ کہہ لیں کہ وہ آپ نے بڑھا لیا ہے، آپ نے پروڈکشن کو ایکسلریٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریزروز تو ایڈ نہیں ہوئے نا اس سے، ٹھیک ہے۔ سو ریزروز ایڈیشن از دی سولوشن آف اوور اکنامک ایشوز، لیکن اگر وہ ایک پراپرلی بزنس اسٹریٹجی ڈیزائن کر کے کیا جائے تو مطلب ٹائمنگ بہت امپارٹنٹ ہے، آپ کا انیبلنگ انوائرمنٹ بڑی امپارٹنٹ ہے، آپ کا اوور آل اکنامک کنڈیشن بڑی امپارٹنٹ ہے، کتنے آپ فورتھ کمنگ ہے، آپ کی پالیسی کی جو ہوتی ہے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ پالیسی کی کوئی وہ نہیں ہے، ایک ریگولر آپ پالیسی کی پروویژنس کو آپ پک اینڈ چوز سے امپلیمنٹ کرتے ہو آپ، مطلب اچھا پھر آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہمارے بیوروکریٹک ڈیلیز ہیں ان ڈیلیز سے بہت تنگ ہیں، مطلب اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر پہلے چینج کرنے کی ضرورت تھی، جس میں اگر آپ کہتے کہ جی آپ ایک اپ اسٹریم کا ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا دیتے جس اتھارٹی سے اپروول ساری کی ساری کام کی ہو جاتی، اس اتھارٹی سے بیانڈ سیکٹری پیٹرولیم یا منسٹر پیٹرولیم یا پرائم منسٹر یا کسی بھی اور لیول پہ کو اپروول کے لیے کام وہ نہ جاتا،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اتھارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی فرشتے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی پرابلم ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہے وہ ایفیشینٹ ہوتا ہے وہاں پہ, کہ سارے جو ہے کام وہ انڈر ون روف یا ایک ون ریگولیٹری اتھارٹی سے ہو جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے انیبلنگ انویسٹمنٹ کلائمیٹ کریٹ کریں, جو اس وقت میں بڑی جس کو کہتا ہے نا, بڑی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت انفارچونیٹلی کو اچھا انویسٹمنٹ کلائمیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بلاکس کو اناؤنس کرنا یہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. آف شور کے لیے 40 بلاک, آن شور کے لیے 31. آن شور کے لیے دیکھیں رہ کے او جی ڈی سی, پی پی ایل, مطلب ماری پیٹرولیم, یہ 3 ایکٹیولی کمپنیاں رہ گئی ہیں کہ جو اگریسو ایکسپلوریشن یا وہ کرتی رہتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں, یہ پکی بات ہے کہ ان کو تو انہی کو ملک کا چلانا ہے اور انہی نے ایک میجر رول پلے کرنا ہے آئل اینڈ گیس میں. تو اس کے لیے آپ انٹرنیشنل بڈنگ آپ کر بھی لیتے ہیں تو وہ ہم نے پچھلے 5-6 بڈنگ راؤنڈ جو دیکھے ہیں اس میں کوئی باہر کی نئی کمپنی آئی نہیں ہے, اور پھر الٹیمیٹلی انہی کمپنی کو زبردستی دیے گئے ہیں کہ آپ لے لو بلاک اور جا کے ایکسپلور کرو. سو ہمیں یہ جی سر, بہت بہت شکریہ محمد عارف صاحب, انرجی ایکسپرٹ. ہماری گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. اگلے 5 سال میں پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے. 5 سالہ ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں اور ایک فریم ورک طے کر لیا گیا, اور اس میں سب سے زیادہ جو پاکستان اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ریلائی کر رہا ہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے, اور وہاں سے جو ریزلٹس اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ بھی خاصے حوصلہ افزا ہیں. ابھی اس فسکل ایئر کے 7 ماہ گزرے اور $2 ارب سے زائد کی آئی ٹی ایکسپورٹس ان 7 ماہ میں ہم کر چکے ہیں, اور اگر پچھلے 16 ماہ کے ہم نمبرز دیکھیں تو مسلسل ہمارا آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ فیصد اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور صرف جنوری کے یعنی پچھلے مہینے کے ہم فگرز دیکھیں تو $313 ملین کی ایکسپورٹ ہم نے مختلف ممالک کو آئی ٹی سروسز کی مد میں کی ہیں, اور یہ بھی 18% کا اضافہ ہے. یعنی یہ جو فگرز مستقل بنیادوں پر بڑھ رہے ہیں یہ ان تمام چیلنجز کے باوجود بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو 2024 میں ہم نے اس آئی ٹی کے سیکٹر کو کے اندر فیس کیے ہیں. اور ان فگرز کے بڑھنے سے یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ بہت جلد جو $5 بلین کا ایک سائیکولوجیکل فگر ہے پہلے وہ, اور پھر جو ہماری حکومت اور ہمارے آفیشیلز جو امید لگاتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس $10 ارب کو بھی کراس کر جائیں گی, شاید بہت جلد وہ بھی ممکن ہو سکے گا. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا اور اس کے لیے اسٹریٹجی کیا اختیار کرنی پڑے گی, اس پر ہم گفتگو کریں گے. حسان بن رضوان صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حسان صاحب پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. جو اس وقت ہم فگرز ابھی دیکھتے ہیں اس فسکل ایئر کے 7 مہینے کے $2 ارب سے زائد ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہو چکی ہیں. ایز آئی ٹی ایکسپرٹ آپ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے وہ میکسیمم یوٹیلائز ہوتا دیکھ رہے ہیں, یہ جو فگر ہے قابل اطمینان ہے آپ کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ تسلی رکھنی چاہیے کہ پاکستان, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, ایک بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ چلنا شروع کر دیا ہے اس نے. اور ہمیں اس بات پہ بھی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی یوتھ بہت کمپیٹیٹیو ہے, اور آئی ٹی سیکٹر نے جو پرومس پچھلے 15-20 سال سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ فائنل ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے. اس سال انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی سال کے اینڈ تک $4 بلین تک پہنچ جائیں گے, جو ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والی سالوں میں یہ کنٹینیو ٹو انکریز ہوتا رہے گا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اوور دا لاسٹ 2 ایئرس اسپیشلی ایس آئی ایف سی کی سپورٹ کے ساتھ بہت سارے ایسے اقدامات لیے ہیں جن کی وجہ سے جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو کانفیڈنس ملا ہے, اور وہ بہت زیادہ اپنے ایکسپورٹس کے پروسیڈس کو پاکستان لے کے آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا ایک قدم ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق 50% آف دی ایکسپورٹ پروسیڈس کی ریٹینشن ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر پی ایس سی بی اور پاکستان کی منسٹری آف آئی ٹی اور ٹیلی کام بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اس میں جو ہماری آئی ٹی ایسوسی ایشن ہے پاشا, پاکستان سافٹ ویئر آئی ٹی ایسوسی ایشن, اس کا بہت بڑا اس میں سپورٹ ہے. اور یہ تمام فیکٹر جو ہے نا وہ سمجھ لیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح. تو حسان صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ٹیک کانفرنسز ہوتی ہیں یا ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن وہاں ہوتی ہے. ابھی سعودی عرب میں بھی جب لیپ 2025 ہوا تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کو بھی اچھے خاصے آرڈرز ملے ہیں, اور اس ایونٹ کو یا دیگر ایونٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کتنی جلدی اپنے $5 بلین کے ٹارگٹ تک, جو ایک انیشیل ہمارا ٹارگٹ ہے اپنی ایکسپورٹس کو لے کر جانے کے قابل ہو جائیں گے؟ دیکھیں $5 بلین تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے فسکل ایئر میں پہنچ جائیں گے. اور لیپ کے جو ڈیلیگیشن کی آپ نے بات کی وہ پاکستان کا لیپ کے اندر
تمام ملکوں کے مقابلے میں سب سے بڑا ڈیلیگیشن تھا. 1000 سے زیادہ پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلز گئے تھے اور 100 سے زیادہ آئی ٹی کمپنیز وہاں پہ گئی تھی. 15 سے زیادہ ایم او یو سائن ہوئے تھے, اور اس پورے کے پورے ایونٹ کو کامیاب بنانے میں پاکستان کی آئی ٹی ایسوسی ایشن پاشا اور پی سیب اور ٹی ڈیب کی سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. پاکستان کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بڑی اسٹریٹجک میٹنگز کی ہیں. منسٹری آف آئی ٹی میں ہماری منسٹر میڈم شہزاد فاطمہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. ہم لوگوں نے ان کے ساتھ وہاں پہ جو اسٹریٹجک پلیئرز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے, اور وہاں پہ اپرچونیٹیز دیکھی ہیں کہ کس طرح پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلس کو سعودی عرب میں, جو کہ بہت تیزی سے گروئنگ مارکیٹ ہے, وہاں پہ زیادہ سے زیادہ شیئر مل سکے. اور اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ میں جو خاص تعلقات ہیں ہم اس کو لیوریج بنا سکتے ہیں. دبئی آج سے 25 سال پہلے اسی اسٹیج پہ تھا, 20 سال پہلے جو آج سعودی ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے وہاں پہ ان کا زیادہ بڑا ہولڈ ہے, اور پاکستانی آئی ٹی پروفیشنلز اور باقی جو بزنس مین ہیں وہ ضرور کام کر رہے ہیں یو اے ای میں, مگر وہ ڈومینیٹ نہیں کرتے مارکیٹ. سعودی مارکیٹ میں پاکستان کے پاس ابھی بھی پوٹینشیل ہے ڈومینیٹ کرنے کا, اور ہمارے آئی ٹی سیکٹر نے ایک بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ لیا ہے. بہت زیادہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز نے وہاں پہ سعودی کے اندر اپنی کمپنیز کھول لی ہیں ان کے نئے قانون کے مطابق. تو یہ تمام اقدامات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف لے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آئی ٹی سیکٹر کی سعودی عربیہ کی جو مارکیٹ ہے وہ سیکنڈ بگیسٹ مارکیٹ ہو جائے گی یو ایس کے بعد انشاءاللہ کچھ سالوں میں. اور دیگر اور کون سی اس وقت مارکیٹس ہیں حسان صاحب جو کہ جہاں اس وقت ایسا پوٹینشیل موجود ہے جو پاکستان کیپچر کر سکتا ہے؟ چونکہ ابھی پاکستان کا تو آپ سمجھیں کہ جسٹ یہ ایک آغاز ہے اور ایک بڑا سفر, ابھی ایک بڑا جرنی ہمیں اس سیکٹر میں طے کرنا ہے. تو اگر ہمیں ڈبل فگرز میں اپنی ایکسپورٹس کو لے کر جانا ہے تو کون کون سی ایسی اسپیسیفک مارکیٹس ہوں گی جہاں ہمیں بہت فوکس کرنا ہوگا؟ دیکھیے پاکستان کے لیے ابھی بھی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ نارتھ امریکن مارکیٹ ہے. پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس کا 55% اینول شیئر جو ہے وہ نارتھ امریکن مارکیٹ کی طرف جاتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کے لوگ جن ڈیلیگیشن جن ایونٹس پہ فوکس کر رہے ہیں اس میں ابھی نارتھ امریکن مارکیٹ پہ فوکس تھوڑا سا لمیٹڈ ہے, اور ہم پاشا کے پلیٹ فارم سے اس بات کو ہائی لائٹ کروا چکے ہیں کہ ہمیں ہلکے ہلکے اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا نارتھ امریکن مارکیٹ کی طرف ٹویک کرنا ہوگا. نارتھ امریکن مارکیٹ وہ ایسی مارکیٹ ہے کہ جس میں آلدو دنیا کے بہت سارے پلیئرز انٹرسٹڈ ہیں, مگر وہاں پہ مارکیٹ کا سائز اتنا بڑا ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا بھی موجود ہے, اور پاکستان کی جو کمپنیز ہیں ان کا ٹریڈیشنلی وہاں نارتھ امریکن مارکیٹ میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ کون سی مارکیٹس ہیں جن کے اوپر ٹپکلی فوکس نہیں جاتا, وہ مارکیٹس ہیں ایمرجنگ اکانومیز کی مارکیٹس ہیں. جیسے ساؤتھ امریکہ میں کچھ مارکیٹس ہیں جہاں پہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اے پیک ریجن, ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. چائنا کے اندر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, مگر وہاں پہ اتنے زیادہ سکسیزفل یوز کیسز نہیں ہیں پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز کے لیے فار سیورل ریزنس. اور اس میں گورنمنٹ کے تعلقات اور فوکس کا بھی ایک ایک فیکٹر ہوتا ہے. ہم اگر دیکھیں تو جی سی سی ریجن میں گورنمنٹ کا فوکس زیادہ ہے, وہ ہمارے ریجن بھی ہے, اور نارتھ امریکن سیکٹر میں بھی گورنمنٹ کا فوکس زیادہ ہے. ہمیں آئی تھنک بجائے اس کے کہ نئے مارکیٹس کو اوپن کریں اوور the next 2 to 3 years, it is very important کہ ہم ایگزسٹنگ مارکیٹس کو کنسالیڈیٹ کریں. سعودی مارکیٹ جو ہے وہ ان اٹ سیلف اتنی پوٹینشیل ہے. پاکستان سعودی مارکیٹ ہی کو اگر ایکسپینڈ کرے اور وہاں پہ اپنی آئی ٹی کمپنیز کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دے تو ہم ایزیلی $10 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ صرف اور صرف سعودی مارکیٹ سے کیپچر کر سکتے ہیں. تو میرا سجیشن یہ ہوگا کہ ہمیں اسپیسیفک مارکیٹس کو ڈیپ پینیٹریشن کریں ایز اپوز ٹو اوپننگ آور سیلز اپ ٹو تھن اوور ٹو مینی مارکیٹس. اور حسان صاحب جو ظاہر ہے اس سیکٹر کے جو بڑے پلیئرز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نئی نئی ٹیکنالوجیز لانچ کرتے ہیں. ابھی ڈیپ سیک آئی, راتوں رات کیسے اس نے شہرت حاصل کی. کیا پاکستان کسی ایسی ایکسکلوزیو پروڈکٹ پر کوئی کام کر رہا ہے یا اس جانب کوئی توجہ یا فوکس ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی پاکستان کے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس کروائی جائے جو کہ پھر دنیا بھر میں اس طرح شہرت حاصل کرے؟ دیکھیں یہ تو ہر پاکستانی آئی ٹی پروفیشنل کا ایک ڈریم ہے کہ پاکستان کے اندر سے $1 بلین کمپنی آئے, $1 بلین پروڈکٹ آئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم شور کہ وہ ضرور ایک دن آئے گا. مگر اگر ہم ریئلسٹکلی اسیسمنٹ کریں ہماری اپنی کیپیسٹی کا اور ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری اور جو سیکٹر ہے اس کی اگر ہم ٹریجیکٹری کو اینالائز کریں تو اس وقت ایسے ڈریمز دیکھنا آئی تھنک ہمیں اپنے فوکس سے ہٹائے گا. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم ایک سروس اورینٹڈ مارکیٹ ہیں جس میں سے ہمارے کچھ پلیئرز نے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس اپنے کچھ پروڈکٹس کو انٹرنیشنلائز کر لیا ہے اور وہ ایٹ لیسٹ ریجن میں اپنے پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں.
آئی تھنک ہم اپنی مارکیٹ سے اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ $1 بلین پروڈکٹ یا $1 بلین ایپ یا کلر ایپ پاکستان کی مارکیٹ سے اگلے 4 مہینوں میں آ جائے گی اور ہم دنیا کو میں چھا جائیں گے, تو یہ پاسبل ہے, کسی کو چھکا تو لگ سکتا ہے, مگر ہمیں اس امید پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں فوکس اس پہ کرنا چاہیے جو ایزیلی ہمارے سامنے اچیویبل ہے اور جو کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے. آئی تھنک ہم ایک سروس اورینٹیڈ انڈسٹری ہیں, ہمیں اس میں اپنی پروفیشنسی کو بڑھانا ہے, ہمیں اپنے سروس لیول ایگریمنٹس کو امپروو کرنا ہے. ہمیں جہاں پہ ایک کلائنٹ کے ساتھ ہم $5 ملین کا کام کر رہے ہیں, ہمیں اس کے ساتھ اپنے کام کو $50 ملین پہ لے کے جانا ہے. جب ہمارے پاس $100 ملین پلس کی ملٹیپل کمپنیز ہوں گی, اونلی دین ون آف دوز کمپنیز ول بی ایبل ٹو پرہیپس پروڈیوس $1 بلین پروڈکٹ. تو آئی تھنک ڈیپ سیک چائنا سے نکلا ہے. چائنا کی آپ آئی ٹی انڈسٹری کو دیکھیں, وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کسی دن $4 بلین کی ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ڈیپ سیک جیسا پروڈکٹ نکالے گا, یا ایون گورنمنٹ کو ادھر فوکس کرنا چاہیے. آئی تھنک وہ ڈی ٹریک کر دے گا. فوکس یہ ہے کہ ہم 4 سے 5 پہ جائیں, 5 سے 10 بلین ایکسپورٹس پہ جائیں, انشاءاللہ $25 بلین کی ایکسپورٹس کریں, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ $1 بلین کا پروڈکٹ بھی بنائیں. صحیح. اور حسان صاحب ایک آخری سوال کہ ہمارا جو ایک آئی ٹی پروفیشنل اس وقت ایگزسٹنگ ہے, جو کام کر رہا ہے, مختلف سروسز پرووائڈ کر رہا ہے, ان ایکسپورٹس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے, ایک وہ, اور جو ہماری یوتھ جو اس سیکٹر کو جوائن کرنا چاہتی ہے, اس انڈسٹری سے منسلک ہونا چاہتی ہے, ان کا جو اسکل سیٹ ہے, جو اسکل کوالٹی ہے, وہ انٹرنیشنل لیول کی آپ دیکھتے ہیں دونوں کی؟ دیکھیں, انٹرنیشنل لیول پہ ڈیفینیٹلی اسکل سیٹ ہے, جبھی تو ہم اتنی تیزی سے پچھلے 16 مہینوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس کو گرو کرتے آ رہے ہیں. ہمارے پاس یوتھ کا ایک تو والیوم بہت زیادہ ہے, اور آبویسلی اس والیوم میں بہت ریزنیبل ایک پرسنٹیج ہے جو اچھی ویلیو کی بھی ہے. ہاؤ ایور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیبرنگ کنٹری کی آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ $200 بلین کی ہیں. تو اگر ہم کمپیریزن کریں ایپل ٹو ایپل کا, تو آبویسلی ہمارے پاس اتنی ڈیپ پینیٹریشن نہیں ہے ہمارے ٹیلنٹ میں جتنا ہماری نیبرنگ کنٹری میں ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ ٹریننگ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور جیسے جیسے ہماری کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے سائز کی بنیں گی, ان کی میچورٹی بڑھے گی, تو وہ اپنے ٹیلنٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں گے, اور گورنمنٹ کی سپورٹ سے وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ ضرور ہے کہ اوور آل اگر آپ دیکھا جائے کہ پاکستان کے ٹیلنٹ کی جو ایوریج ہے کوالٹی, اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ملینز آف آئی ٹی کے ورکرز ہیں, اور 60-70 تھاؤزینڈ آئی ٹی کے ورکرز ہر سال گریجویٹ ہوتے ہیں, مگر امیڈیٹلی اس میں سے امپلائیبل جو ہیں وہ 10 سے 15% ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر ہمیں ایڈیشنل بوٹ کیمپس کے تھرو اور فوکس ٹریننگ کے تھرو کام کرنا ہے. مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یوتھ جو ہے اس کو ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ایک رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے, اور جب اچھی سکسیزفل مثالیں قائم ہوتی ہیں تو پھر زیادہ سے زیادہ لوگ ایک سیکٹر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس وقت ہماری یوتھ بہت انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ آئی ٹی سیکٹر میں نئی سے نئی کمپنیز کھولیں. ینگ لوگ جو ہیں وہ انٹرپرینورز بن رہے ہیں, اپنی کمپنیز کھول رہے ہیں, اور اپنے گھر کے اپنے دوستوں کی انویسٹمنٹ کو ڈال کے بہت پازیٹیو سکسیس سٹوریز بنا رہے ہیں. آئی تھنک یہ ٹرینڈ بڑا پازیٹیو ہے, اور اس کے تھرو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نہ صرف اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کریں گے بلکہ انشاءاللہ ان کو بیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ حسان بن رضوان صاحب, آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنی اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.